बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बिलाखिर वाशिंगटन डीसी अमेरिका से हुकूमत और ताकतवर हलकों के लिए बड़ा सख्त किस्म का सरप्राइज आया है। ओवरसीज अमेरिकन ने वो कर दिखाया है जिसकी तवक्को की जा रही थी, और डोनाल्ड ट्रंप के हल्फ उठाने से पहले ही बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। तफसील मैं आपके सामने इस वीडियो के अंदर रखूंगा। दूसरी तरफ इस वक्त मौजूदा हुकूमत के नीचे से जमीन सिरकना शुरू हो गई है। जो इमरान खान का अगला लाया अमल है वो किस तरह इस सारी सूरत हाल को न सिर्फ हिलाने वाला है बल्कि इस हुकूमत के लिए कायम रहना ये बहुत ही मुश्किल हो चुका है, इस पर बात करेंगे। एक और फौजी जर्नैल जो है उन्होंने तलबा के साथ नशिस्त की है, और उस नशिस्त के अंदर किस तरह के सवालात हुए हैं और मुसलसल ये जो स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन है इसके पीछे क्या असल मकसद हो सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक के जरिए इस फायर वॉल को तोड़ने में मदद करेंगे जो इस चैनल पर लगाई गई है। इस वक्त बड़ी अजीब किस्म की खबरें पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से आ रही हैं। खास तौर पर पारा चनार के अंदर आप देखिए कि इंसानी अलमिया इस वक्त जन्म ले चुका है। नमक, चीनी, सब्जियों के लिए लोग इस वक्त तरस रहे हैं। अद्वियात नहीं मिल रही। शराब 12 अक्टूबर से हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए जो मेन शाहराह है इस इलाके की वो बंद है। 4 लाख अफराद वो एक किस्म का मसूर होके रह गए हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए अगरचे एदी और खैबर पख्तूनख्वा जो हुकूमत है उसने कुछ सहूलियात पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद चूंकि अफराद ज्यादा हैं, आबादी ज्यादा है, तो ये मामलात मुसलसल खराब हो रहे हैं। अब कल तक का वक्त दिया गया, उसके बाद जिरगा बैठेगा और इसका कोई ना कोई जो हल है वो यकीनन निकलेगा, और वो तब ही निकलेगा जब वफाकी हुकूमत वो पूरी तरह इस मामले के अंदर संजीदा होगी। इलाज की सहूलत ना होने की वजह से अब तक 50 से जायद बच्चे बताया जा रहा है रिपोर्टेडली वो जाँ बहक हो चुके हैं। तो शायद जो इस्लामाबाद या हम पंजाब के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं हमें उस सूरत हाल का अंदाजा नहीं है, क्योंकि एक ही मेन सड़क है जिस पर कहीं पे अहले तशी आबादी आती है, कहीं पे अहले सुन्नत आबादी। दो कबाइल की जंग बिल आखिर फिरका वाराना जो रंग अख्तियार कर गई है, और दूसरी तरफ अफगानिस्तान है। तो अजीब किस्म की ये सूरत हाल और हमारी हुकूमतों की जो तरजीहात हैं वो आप देखिए किस तरह की है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो एक और बड़ी डेवलपमेंट है कि इन दिनों स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन जो है वो फौजी लीडरशिप का शुरू हुआ है। ये पहले भी कभी कभी होता था, लेकिन अमूमन हमने देखा है कि इसके अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी पहले सिक्योरिटी चेक किया जाता है, उनके ख्यालात भी बताया गया है कि देखे जाते हैं, ताकि कोई ऐसी बात ना हो जिससे कोई बड़े लेवल की जो गुस्ताखी है वो हो जाए। और आजकल जैसा माहौल, जैसी सजाएं सुनाई जा रही हैं, उससे तवक्को तो नहीं है कि कोई इस तरह का सख्त सवाल करने की जुर्रत करे। लेकिन इससे एक बात जो है वो वाज़ेह होती है कि जो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो भी ये समझने लग गई है कि इस वक्त जो आम पब्लिक है उसका और उनके दरमियान जो एक राय आमा है, यानी राय जो है वो बड़ी डिवाइड है। और इस वक्त आप देखिए कोर कमांडर जो है वो क्वेटा है, इन्होंने स्टूडेंट्स के साथ एक नशिस्त की है। अब बगैर जो वीडियोस जारी हुई हैं और उसके मुताबिक तो वो बड़े तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, और उन्होंने एक बात वाजे की है, वो कहते हैं हर मसले का हल और सोसाइटी की फलाह बहबूद का हल मुज़ाकरात है। यानी उनका ये मुज़ाकरात का कहना कि बातचीत जो है यही इस सारे मामले का हल है। फिर वो उन्होंने कहा कि फौज किसी के ख्यालात पर पाबंदी नहीं लगाती, रियासत मुखालफ बयानिए को आइन के मुताबिक रोका जा सकता है। अब आइन के तहत तो इस मुल्क के अंदर क्या कुछ हो रहा है आपको इल्म है। आइन के तहत इस मुल्क में इलेक्शंस नहीं होने दिए गए, जब इलेक्शन हुए उसका रिजल्ट तस्लीम नहीं किया गया। अगर तो खुलकर हमारी जो फौजी लीडरशिप है वो तबादला ख्याल करे और दलील के साथ जो है वो बाकायदा आर्गूमेंट करे तो मामलात बेहतर हो सकते हैं, ताकि कुछ चीज वो भी समझे कि इस वक्त जो आवाम का रिएक्शन है ये फितरी रिएक्शन है। यानी आप एक साबिक वजीर आजम इमरान खान को जो करोड़ों दिलों की धड़कन है, और उसको आप जब इस तरह
اسلام آباد ہائی کورٹ پر حملہ کر کے شیشے توڑ کے آپ گرفتار کریں گے تو اس کا ایک فطری جو رد عمل ہے وہ واضح طور پر دکھائی دیتا ہے۔ اب فوج، انہوں نے کہا، کسی کے خیالات پر پابندی نہیں لگاتی، ریاست مخالف بیانیے کو آئین کے مطابق روکا جا سکتا ہے، باقی ہر ایک کو اظہار رائے کا حق ہے۔ پی ٹی اے تگ و دو کر رہی ہے، انٹرنیٹ سست ہوا ہے، فزیکل کے ساتھ ڈیجیٹل بارڈر کو درست جو ہے وہ کرنا ہے۔ تو یہ ڈیجیٹل بارڈر کو آپ درست، میرا خیال ہے یہ کام کرنا فوج کا نہیں ہے، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ باقی اداروں کا کام ہے، انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ لیکن جو اس وقت عوام کی رائے ہے سیاسی بنیاد پر، وہ اگر ایک رائے رکھتے ہیں کہ بھائی یہ کیوں الیکشن نہیں ہوئے، کیوں الیکشن مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، کیوں یہ سارا یہ کس نے کیا، اور ابھی 26 نومبر کو ڈی چوک پر جو کچھ ہوا ہے، اور جس طرح جو ہے وہ میڈیکل جو ادارے تھے، ہاسپٹلز، وہاں پہ رزلٹ کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، یا جس طرح کہا جا رہا ہے کہ اصل جو عدد ہے اس پر پردہ پوشی کی کوشش کی گئی، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بہت ہی سوالات جو ہے ان کو جنم دیتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک انٹریکشن شروع کر دیا گیا، اور اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ فوجی لیڈرشپ جو ہے اس کو محسوس ہوا ہے کہ عوامی رائے جو ہے وہ کس طرف کھڑی ہے۔ اچھا، اب دوسری طرف جو ہے وہ ایک، جس طرح عمران خان نے ایک واضح پیغام دیا ہے، یہ بڑا سخت پیغام ہے، آپ سن چکے ہیں، میں زیادہ اس پر بات نہیں کروں گا، لیکن عمران خان نے ایک تو جو رد عمل کا اظہار کیا ہے، جو سزائیں سنائی گئی ہے فوجی جو ہے وہ عدالت سے، ایک تو انہوں نے واضح کیا کہ بھائی جو میرا ٹویٹر یا ایکس ہینڈل یا سوشل میڈیا باہر سے آپریٹ ہو رہا ہے، میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ یہ باب تو انہوں نے بند کر دیا، جو بڑے لوگ اس پر اظہار خیال کر رہے تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ حکومت کو اتوار 22 دسمبر یعنی آج کے دن تک مہلت ہے، اگر کل تک حکومت نے ہمارے مطالبات پر سنجیدگی نہیں دکھائی تو ہماری سول نافرمانی کی تحریک کا پہلا مرحلہ یعنی ترسیلات زر کا بائیکاٹ شروع ہو جائے گا، جس کی اس نائل حکومت کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ انہیں اندازہ نہیں کہ سول نافرمانی کی تحریک اس جعلی حکومت کی کتنی مہلک ثابت ہوگی۔ اگر حکومت ہمارے مطالبات پر سنجیدہ ہے تو فوری طور پر مذاکرات کا آغاز کرے۔ یہ بات اسلام آباد، اب مذاکرات کیا ہیں بھائی؟ مینڈیٹ واپس کریں، جوڈیشل انکوائری کروائیں انڈیپینڈنٹ، 9 مئی اور یہ سارے معاملات کی۔ قتل عام کو 1 ماہ ہو گیا ہے، اور کوئی مہذب معاشرہ ہوتا تو قاتل اپنے انجام کو پہنچ چکے ہوتے، جبکہ یہاں ایک جوڈیشل کمیشن تک نہیں بن سکا۔ ہمارے کئی لوگ گمشدہ ہیں، جب تک ہمارے لاپتہ لوگ تصاویر کے ساتھ تفصیلات نہیں شیئر کی جاتی کہ وہ کہاں ہیں، تب تک حکومت کی کسی بات پر یقین نہیں کریں گے۔ یعنی یہ انہوں نے پیشگی شرط بھی رکھ دیا، ورنہ مذاکرات ہیں کس چیز کے؟ ملٹری کورٹس کے ذریعے سیاسی ورکروں کو سزائیں دینے سے بہتر ہے کہ ملک میں لگے مارشل لا کا باقاعدہ اعلان کر دیا جائے۔ 9 مئی کے ذمہ دار وہ ہیں جنہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج چوری کی، جنہوں نے لوگوں پر گولیاں چلائی، وہی جج، جیوری اور جلاد بنے سزائیں بھی سنا رہے ہیں۔ یہ جمہوریت نہیں، جنگل کا قانون ہے۔ اچھا، دوسرا مطالبہ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کی آزادانہ تحقیقات، جس کے لیے ہم بارہا سپریم کورٹ سے بھی مطالبہ کر چکے ہیں، لیکن انہوں نے بتایا کہ سپریم کورٹ بھی تباہ و برباد کر دی گئی۔ ہمیں توقع یہ تھی کہ قاضی جائے گا تو کم از کم بہتری آئے گی، اب مزید اس پہ قبضہ کر لیا گیا ہے۔ القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کا جو فیصلہ ہے، وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے اس میں سزا دینی ہے، کوئی بات نہیں، سزا دے لے۔ لوگوں کے گھروں میں ماتم ہو رہا ہے، ہمارے لوگوں کی اگر کوئی مجبوری ہو تو بند کمرے سے مذاکرات کریں۔ 26 نومبر قتل عام کے قاتلوں اور سہولت کاروں کے ساتھ تصاویر نہیں بنانی چاہیے۔ یعنی جس طرح محسن نقوی کو بڑے پیار سے مل رہے ہیں نا گنڈا پور، انہوں نے کہا یہ خبردار لوگوں کے زخموں پہ آپ نمک پاشی مت کریں۔ ہمیں امید تھی کہ قاضی فائد عیسیٰ جائے گا تو بہتر ہوگا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے جو معاملات ہیں یہ کرنے ہیں تو آپ کے لیے وقت ہے، مہلت ختم ہو رہی ہے، کمیٹی بنائیے، اور سنجیدہ مذاکرات کا مطلب ہی عمران خان کے ہاں یہ ہے کہ یہ جو مینڈیٹ ہے اس پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، یہ ساری تفصیلات جو ہے وہ آئیں۔ اب آپ دیکھیے بڑا افسوسناک صورتحال ہے جنوبی وزیرستان میں، شہید 16 اہلکار جو شہید ہوئے ہیں ایک آپریشن کے اندر جو خارجی دہشت گردوں کے خلاف آپریٹ کیا گیا۔ راجگال سے فورسز کی کارروائی پر 4 خارجی ہلاک ہوئے ہیں، سپاہی عامر سہیل شہید ہوئے ہیں، اور یہ 16 کے نام آگے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ایک طرف فوج اور دہشت گردوں کا اس طرح مقابلہ ہو رہا ہے، اور دوسری طرف سیاسی ورکرز کو بھی جب آپ انہی دہشت گردوں کے ساتھ نتھی کریں گے
تو اس سے ملک اور قوم کا جو ہے وہ نقصان ہی ہوتا ہے۔ لیکن جو اصل خبر ہے اور جس کی تصدیق ہوئی ہے وہ بہت بڑی خبر ہے، جو اس وقت شاید نہ تو الیکٹرانک میڈیا پر اور نہ ہی سوشل میڈیا پر اس طریقے سے اس کا جو اظہار ہے وہ ہوا ہے۔ اب ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف اٹھانا ہے، لیکن اس سے پہلے جو اوورسیز امریکن ہیں انہوں نے بہت بڑی گیم ڈالی ہے، اور یہ روٹین کے اندر ایسے نہیں ہوتا۔ اب انہوں نے واشنگٹن ڈی سی کی کیپٹل ہل پر اسلام آباد قتل عام کے حوالے سے کانگریس کے رہنماؤں کی بریفنگ کی باضابطہ طور پر تصدیق ہوئی ہے۔ وائٹ پیپر اور متاثرین کے بیانات اس کے اندر پیش کیے جائیں گے۔ یہ بریفنگ دینے جا رہی ہے تحریک انصاف کی جو اوورسیز ٹیم ہے، اور اس پر جو کانگریس ممبران ہیں وہ بڑی تعداد میں ہوں گے، اور اس پر پورے ثبوتوں کے ساتھ، جو اس سے پہلے گوگل ڈرائیو کے ذریعے بھی یہ سارے 9 مئی اور دیگر آ گئے ہیں، اور اب فوجی عدالتوں سے جو سزائیں ہوئی ہیں اس کے حوالے سے اب ہو کیا سکتا ہے۔ اس میں میری ایک شخص سے بات ہوئی متعلقہ سے، تو بتایا گیا کہ آگے جا کر جو ہماری ملٹری لیڈرشپ ہے اور جو عام رہنما ہیں ان کے بیرون ملک جو سفر ہیں ان پر پابندی لگ سکتی ہے، ان کے اثاثے ضبط ہو سکتے ہیں۔ اب اس کے اندر جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ پہلے چونکہ توقع کی جا رہی تھی، اور عمران ریاض بھی اس کا اندیہ دے چکے ہیں چند دن پہلے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں واشنگٹن ڈی سی کے کیپٹل ہل پر اسلام آباد قتل عام کے حوالے سے کانگریس بریفنگ کی باضابطہ تصدیق موصول ہو گئی ہے۔ یہ فرسٹ پاکستان گلوبل نے اس کی باقاعدہ تصدیق کی ہے۔ یہ عام بریفنگ فاشسٹ حکومت کے مظالم کو بے نقاب کرے گی اور انسانیت کے خلاف جرائم پر احتساب اور انصاف کی فوری ضرورت کو اجاگر کرے گی۔ حتمی شیڈول کا اعلان جنوری 2025 کے پہلے ہفتے میں کیا جائے گا، اور بریفنگ جنوری 2025 کے وسط میں منعقد ہوگی۔ یعنی یہ 20 کو حلف اٹھانا ہے تو 15-16 یعنی جو آپ اندازہ کریں نا، ٹائمنگ بڑی اس کی عام ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری کی تقریب سے چند دن پہلے، 2-4 دن پہلے، یہ بریفنگ جو ہے اس کا اہتمام ہو رہا ہے۔ کانگریس مین جس کے اندر تقریباً میکسیمم جو کانگریس ہیں امریکہ کے اندر، جو یہاں پہ قومی اسمبلی جس طرح ہوتی ہے، اگرچہ پاکستان میں وہ بھی طاقتور نہیں ہے، لیکن جمہوری نظام کے اندر تو کانگریس زیادہ پاورفل ہوتی ہے امریکن صدر کے ساتھ جو ہے یہ جہاں پہ یہ بریفنگ دی جائے گی پہلے ہفتے میں کیا جائے گا، اور بریفنگ جنوری 2025 کے وسط میں منعقد ہوگی۔ کانگریسی رہنماؤں کو اسلام آباد قتل عام پر ایک جامع وائٹ پیپر اور متاثرین کے بیانات پیش کیے جائیں گے۔ تو یہ 26 نومبر کو جو کچھ ہوا ہے، چونکہ یہ جو سٹوری آئی ہے آپ کو علم ہے، جو آئی سائٹ کے اندر جو انٹرنیشنل جریدہ ہے، اور اس میں فوجی لیڈرشپ پر یہ سارا الزام آیا ہے، اس کے بعد یہ جو کانگریس میں نے ان کی بریفنگ، یہ بہت بڑا بم شیل ہوگا انٹرنیشنل سطح پہ، ہمارے جو طاقتور حلقے ہیں اور موجودہ جو حکومت ہے۔ اب اس پر احمد نورانی جو صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ ڈاکٹر معید پیرزادہ انہوں نے بھی رائے کا اظہار کیا ہے، اور یہ سارا جو ملبہ ہے وہ پاکستان کے جو حاضر سروس اس وقت جرنیل ہیں ان کی طرف ڈالا جا رہا ہے۔ تو امریکہ ہو یا باقی جگہوں پہ آپ دیکھیے، ایک طرف جو مودی ہے اس کا عرب ممالک کے ساتھ جو انٹریکشن ہے وہ اتنے تعلقات بڑھ چکے ہیں کہ ریڈ کارپٹ استقبال ہوا ہے کویت کے اندر، اور جو پاکستان کے کبھی دوست ممالک جن کو سمجھا جاتا تھا، بڑا پالیسی شفٹ آیا ہے دنیا کے اندر۔ خارجہ پالیسی کے محاذ پر پاکستان اس وقت تنہائی کا شکار ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ چائنا کے ساتھ پہلے والے ریلیشن شپ نہیں ہے۔ عمران خان کی حکومت جانے کے بعد اگر وائٹ پیپر شائع کیا جائے، تحریک انصاف کے لوگوں کو اصولی طور پر یہ کرنا چاہیے تھا، ایک ایک ان کی اور پنجاب حکومت کے جو کرتوت ہیں وہ لوگوں کے سامنے لانے چاہیے تھے، لیکن کوئی منظم کام بدقسمتی سے وہ پہلے جس طرح ہوتا تھا پی ٹی آئی کے اندر وہ اب نہیں ہو رہا۔ تو اب یہاں پہ یعنی آپ دیکھیے، عمران خان کے اقتدار سے ہٹائے جانے کے بعد پاکستان کو کئی 100 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے۔ اب یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو آئے تھے کہ ہم نے عمران خان نے مہنگائی کر دی ہے، عمران خان نے خارجہ پالیسی کے اندر پاکستان کو تنہا کر دیا ہے، تو لہذا ہم جو ہے وہ درست کرنے آئے ہیں۔ تو الٹا انہوں نے پاکستان کو وہاں جا کے پھنسایا ہے، اور ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ میں وہ اتنے معاملات ان کے لیے ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں کہ جو اصل ان کا فوکس ہے وہ شاید ادھر فوکس نہیں کر پا رہے، اسی لیے ان پر بہت زیادہ تنقید بھی ہو رہی ہے۔ بہرحال اس کا جو حل ہے وہ ایک با مقصد مذاکرات ہے، تاکہ اسٹیبلشمنٹ
اپنے کام پہ فوکس کرے اور پولیٹیکل ایلیٹ اپنا کام سنبھالے۔ پاکستان زندہ باد۔